खुदा यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका अता किया कि इस चर्च में खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को खूबसूरत लोगों के साथ और ज़िंदगी बख्श जो कलाम है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और मैं पास्टर सैफुल मुनीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी कि आपके चर्च के अंदर आकर खुदावंद का खूबसूरत कलाम आपके साथ मैं शेयर कर सकूं। यकीनन मैं पहले भी यहाँ पे कलाम सुना चुका हूँ तो मुझे बड़े अच्छे कमेंट्स मिलते रहे हैं, तो आज भी मैं खुदावंद से दुआ करता हूँ कि आज जो कलाम आपके साथ मैं शेयर करूँ वो हमारी जिंदगियों के लिए हो, इससे हम बहुत कुछ सीख सकें। तो आज जैसे कि हम सब जानते हैं ये सीजन जो चल रहा है वो क्रिसमस का सीजन है। हर तरफ तैयारियां हो रही हैं, अपने घरों में हम देख रहे हैं और अपने रिश्तेदारों में देख रहे हैं, स्कूल चर्चेज हर जगह पे जो है वो खुदा यीशु मसीह की आमद की तैयारियां हो रही हैं। तो आज हम थोड़ा सा जाएंगे, डीपली जाएंगे कि ये तो दुनियावी जिंदगी में हम देखते हैं कि इतनी तैयारियां होती हैं जो हम हर साल करते हैं। हर साल वही रूटीन है, हम नए कपड़े पहनते हैं, घरों में सफेदियां करवाते हैं, पेंट करवाते हैं और यानी कि नए नए खाने खाते हैं, कपड़े वगैरह सब कुछ लेते हैं। क्या होता है, हम कहते हैं जी क्रिसमस की तैयारी है। अब हम देखते हैं कि क्या यीशु मसीह की पैदाइश से पहले खुदा ने भी कोई तैयारी की? बहुत अहम और दिलचस्प ये टॉपिक है जिसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारे छोटे जो बच्चे जो यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए ये फ्यूचर के लिए बड़ी अच्छी एक कह सकते हैं कि लेसन होगा कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले उन तमाम चीजों को सीखने की जरूरत है और अपनी कौम के अंदर और अपने उन तमाम जो यहाँ पर दूसरे मज़हब के भी लोग हैं उनको भी बयान करने के लिए हमें हमारे पास मौद हो ताकि हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। तो आज हम देखते हैं कि आसमान पर खुदा ने क्या तैयारियां की यीशु मसीह की पैदाइश से पहले। तो सबसे पहले हम इस बात पर गौर करते हैं कि क्योंकि खुदा ही का ये मंसूबा था कि वो अपने बेटे को दुनिया में भेजे और उसने इसकी तैयारी एक दिन में मुकम्मल नहीं की। हम ये जानते हैं कि इसको खुदा यीशु मसीह को जब हम देखते हैं कि दुनिया में आने से पहले तो बेशुमार ऐसी चीजें हमें बाइबल मुकद्दस से ही मिल जाती हैं जिसके बारे में मसीह की पेशनगोइयां बयान थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि तकरीबन कम से कम 4000 साल का अरसा लगा जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में पहले से आगाहियां हुई। तो आज ये जो टॉपिक है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तकरीबन 5 से 7 पॉइंट्स होंगे जिसमें मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजने के लिए क्या तैयारी की, इस पर हम अभी जो है वो गौर करने लगे। तो पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं, खुदा ने मुकद्दस सहायक तैयार करवाए ताकि मसीह की आमद के बारे में इंसानों को मालूम हो जाए। मुकद्दस सहायक किसे कहते हैं? वो तमाम किताबें, वो तमाम नविश्ता जात जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले लिखे गए थे मुख्तलिफ नबियों के जरिए से, जिसमें हम देखते हैं कि मूसा की तौरात हम देखते हैं, तौरात के बाद हम अंबिया के सहायक में से देखते हैं यशायाह नबी के सहीफे में भी खुदावंद यीशु मसीह की पेशनगोइयां हैं और अरमिया नबी की जो है वो उसमें भी पेशनगोइयां, यानी कि बहुत सारी ऐसी कुतुब हैं जो पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं। ज़बूर के अंदर में भी काफी ज्यादा जो है खुदा यीशु मसीह की पेशनगोइयां हैं। तो जितने भी पहले सहायक तैयार किए गए थे उसके अंदर खुदा यीशु मसीह की पेशनगोइयां मौजूद थी। तो जब हम नए अहदनामे में कलाम मुकद्दस के बारे में हम हवाला जा देखते हैं
تو لوکا 24 باب اس کی 44 آیت کے اندر لکھا ہے، پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی تورات اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہو۔ اب ہم یہ پہلا جو پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے تیاری کی تھی، تو اس سے پہلے خدا نے کیا کہ صحائف تیار کروائے۔ تو یہ بات پہلی، اب دیکھتے ہیں دنیاوی زندگی میں ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، جب کسی ایک بادشاہ نے آنا ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پہلے سے ہی انفارمیشن دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلانا بادشاہ اس ملک میں آ رہا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ تیاریاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں آگاہی پہلے سے مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے خدا نے بھی صحائف تیار کیے اور مختلف انبیاء کے ذریعے سے آگاہ کیا کہ جو مسیحا آئے گا وہ کس طرح کا اور کب اور کہاں پر آئے گا۔ تو ان انبیاء کے صحائف میں ہمیں یہ باتیں مذکور ملتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات جو خدا نے تیار کروائی وہ ہے خدا نے مسیح کا پیش رو اور گواہ تیار کیا۔ گواہ سمجھتے ہیں؟ گواہ وہ ہے جو اس کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ تو ہم جب بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لوکا کی انجیل پہلا باب، اس میں اس کی 17 آیت اور 76 آیت کے اندر ہمیں ایک پیشن گوئی ملتی ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ پیش رو کون ہے اور گواہ کون ہے۔ اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خدا کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ یہ ایک ایسے نبی کی طرف پیشن گوئی کی جا رہی تھی جو مسیح سے آنے سے پہلے مسیح کی پیدائش سے پہلے اس پیش رو کی متعلق خدا نے کیا کیا؟ پیشن گوئی نبی کے ذریعے سے کروائی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اور لکھا ہے 76 آیت میں، اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا۔ یہ وہ نبی کے بارے میں پیشن گوئی کی جا رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وہ نبی کون ہے۔ تو یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 6 سے 8 آیات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ پیش رو اور نبی وہ کون ہے۔ لکھا ہے ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے تاکہ سب اس کے وسیلہ سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کے لیے آیا۔ تو دوسرا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے اس کا خدا یسوع مسیح کا پیش رو یعنی گواہ تیار کیا۔ زکریا کو خدا نے خوشخبری دی کہ تمہارا بیٹا ہوگا اور وہ خداوند کے آگے آگے چلے گا اور وہ اس کے راستے تیار کرے گا۔ اور زکریا نے جب لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس نے لڑکے کو دیکھا، دیکھ کر نبوت کی کہ تو نبی ہوگا اور خداوند کے آگے آگے چلے گا اور اس کے راستے سیدھے بنائے گا۔ تو یہ دوسری جو بات آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ خدا نے مسیح کی آمد سے پہلے اس کا پیش رو یعنی گواہ تیار کیا۔ تیسری بات آپ دیکھتے ہیں خدا نے مسیح کی آمد کی خوشخبری بلانے اور منانے کے لیے فرشتے تیار کیے۔ مسیح کی پیدائش آج سے نہیں ہو گئی، اس کے لیے خدا نے بھی آسمان پر بہت زیادہ تیاریاں کی۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تیسرا پوائنٹ کہ خدا نے فرشتے تیار کیے، کس کے لیے؟ مسیح کی خوشخبری بلانے اور اس کو منانے کے لیے۔
جب ہم لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 26 آیت سے 38 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، اسی طرح لوکا 2 باب اس کی 8 آیت میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک پورا ذکر ملتا ہے، کیونکہ یہ آیات کافی زیادہ ہے، میرے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، میں اپنی کوشش کروں گا وہ تمام پوائنٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تاکہ ہم کافی کچھ سیکھ سکیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا۔ فرشتہ آیا ہے، خدا نے بھیجا ہے۔ تو یہاں پر جو پوائنٹ تیسرا تھا وہ یہ ہے کہ خدا نے فرشتے تیار کیے کہ خوشخبری پھیلانے اور اس کو بنانے کے لیے۔ تو یہ پوری آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مسیح کی پیدائش سے پہلے فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور اسے خوشخبری سناتا ہے۔ اسی طرح وہی فرشتہ مقدس یوسف کے پاس بھی آتا ہے تو اس کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو یہ آیات تو کافی لمبی ہیں، لیکن میں آپ کو شارٹ ورڈ میں اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ خدا ہی فرشتے مقرر کرتا ہے، بناتا ہے کہ مسیح کی آمد کی خوشخبری پھیلائی جائے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتے جب اس علاقے میں آتے ہیں جو لوکا 2 باب اس کی 8 سے 14 آیات میں ہم دیکھتے ہیں، تو لکھا ہے اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ خوشخبری کون لے کے آیا؟ فرشتہ۔ تو خدا نے فرشتے تیار کیے کہ مسیح کی خوشخبری پھیلا سکیں۔ خدا کی مخلوق ہیں، فرشتے کیا ہیں؟ خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے خادم ہیں، اور وہ خدا کے حکم کے ماتحت ہیں، اور خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ کب اور کس جگہ اور کس کے پاس جائیں گے۔ یعنی کہ ہم نے دیکھا مقدسہ مریم کے پاس، مقدس یوسف کے پاس جاتے ہیں، اور وہ بھیڑیوں کے پاس جو گلا بانی کر رہے تھے ان کے پاس بھی جاتے ہیں کہ مسیح کی خوشخبری پھیلا سکیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے فرشتوں کو تیار کیا تاکہ مسیح کی خوشخبری پھیلا سکیں۔ چوتھا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، خدا نے ایک کنواری اور اس کے مگیتر کو تیار کیا۔ اب یہ کنواری کون ہے اور اس کا مگیتر کون ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم وہ کنواری ہے جس کے پاس فرشتے آئے، اور خدا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے یہ اپنے منصوبے میں رکھا کہ ایک کنواری کو اور اس کے مگیتر کو تیار کیا کہ وہ خداوند کی پیدائش میں وہ پورا اپنا عمل جو ہے وہ ادا کریں گے۔ لوکا پہلا باب اس کی 26 سے 38 آیت میں یہ پورا واقعہ مذکور ہے کہ خداوند نے مقدسہ مریم کو تیار کیا اور مقدس یوسف کو تیار کیا کہ مسیح کی پیدائش ہو سکے۔ جب ہم متی کی انجیل پہلا باب اس کی 18 آیت سے لے کے 25 آیت تک مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ جب کبھی بھی ہم دیکھیں اپنے بچوں کو بائبل مقدس یعنی کہ شروع کرواتے ہیں متی کی انجیل سے، تو یہ پہلا واقعہ ہی بڑا دلچسپ ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے۔ تو یہ پورا واقعہ 25 آیات پر جو مشتمل ہے، اس کے اندر پورا ذکر ہے جس میں مقدسہ مریم ہے اور مقدس یوسف ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان دونوں کو بھی تیار کیا کہ مسیح کی پیدائش ان کے ذریعہ سے ممکن میں آ سکے۔ اس کے بارے میں ایک نبی کی پیشن گوئی تھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی، ایک کنواری کو تیار کرنا تھا خدا کا یہ کام، تو خدا نے اپنی خاص مرضی اور ارادے سے تیار کی، اور اس نے مقدسہ مریم کو چنا جس کی منگنی ہو چکی تھی، کس کے ساتھ؟ مقدس یوسف کے ساتھ۔ کیونکہ وہ اس وقت کنواری تھی، ابھی مرد سے نا آشنا تھی،
یعنی مرد سے ناواقف تھی، اور اس کے منگیتر کو بھی خدا نے تیار کیا تاکہ جوڑا خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے، یہ اس کی پیدائش کا وسیلہ بنے اور اس کی تمام ذمہ داریاں پوری کرے، اس میں اسے اپنا نام دیا۔ یہ مقدس یوسف کا دنیاوی زندگی میں جب کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا والد کون ہے، تو دنیاوی زندگی میں مقدس یوسف ان کے باپ کہلاتے ہیں۔ اسے اپنے خاندان میں پرورش کرے تاکہ وہ بڑا ہو اور دنیا کا نجات دہندہ بنے، یعنی خدا نے مقدسہ مریم کو اور مقدس یوسف کو مسیح کی پیدائش کے لیے تیار کیا۔ پانچواں پوائنٹ، خدا نے رومی حکومت کا استعمال کیا تاکہ مسیح بیت لحم میں پیدا ہو۔ اب دیکھیں خدا کے منصوبے میں یہ شامل تھا کہ وہ رومی حکومت کو بھی استعمال کرتا ہے۔ جب ہم میکا کی نبی کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 2 آیت میں پیشن گوئی دیکھتے ہیں، لکھا ہے لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ یہاں پر ایک پیشن گوئی کی گئی جو مسیح کے بارے میں تھی کہ جو مسیحا پیدا ہوگا وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا۔ تو اب بیت لحم میں کس طریقے سے پیدا ہوگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رومی حکومت تھی تو اس وقت ایک بڑا کام رومی حکومت کی طرف سے کیا گیا کہ نام لکھوائے گئے۔ اس وقت پہلی مردم شماری کی گئی جس کے ذریعے سے مقدس یوسف کو اور مقدسہ مریم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑی، اور وہ اس ذریعے سے وہ بیت لحم کو وہ جاتے ہیں۔ یہ لوکا کی انجیل 2 باب اس کی پہلی آیت سے 7 آیات کے اندر یہ پورا واقعہ مذکور ہے، درج ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو کیسر اوگسٹس تھا اس کی طرف سے حکم جاری کیا گیا تھا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیلیس کے عہد میں ہوئی۔ تو یہ پورا واقعہ ہم دیکھتے ہیں، اس لیے مقدس یوسف کو اور مقدسہ مریم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنی پڑی اور بیت لحم کی طرف ہو گئے۔ چھٹا میں آپ کے ساتھ پوائنٹ میں شیئر کر رہا ہوں، خدا نے خاص مقصد کے تحت بیت لحم میں پیدائش کے لیے جگہ تیار کروائی۔ بیت لحم کے اندر خاص جگہ تیار کروائی، یہ بھی خدا کی مرضی میں، خدا کی تیاری میں یہ چیز شامل تھی۔ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ خدا کی تیاری کے بارے میں ہے، کیونکہ ہم دنیاوی زندگی میں اپنی تیاری تو کرتے ہیں مسیح کی، یسوع مسیح کی، لیکن یہ خدا کی پلاننگ میں یہ شامل ہے باتیں۔ تو لوکا 2 باب اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے واضح عمل کو وقت آ پہنچا اور اس کا پلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اب یہ دیکھیں جو پوائنٹ سے تھا کیا تھا کہ بیت لحم کے اندر ایک خاص مخصوص جگہ، یہ بھی خدا کی طرف سے پلان کیا گیا تھا کہ وہ چرنی میں کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا تھا، اور اس کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ یہ بادشاہوں کا بادشاہ جو آسمان کا تخت چھوڑ کر زمین پر آ رہا ہے، تو یہ خدا کی خاص مرضی کے مطابق تھا۔ اس نے